वाबस्ता उनसे मंसूब अय्याम है। लिहाजा हम जो भी इबादतें कर रहे हैं उनको जनाब सकीना को हदिया करें। हदीस किस्सा पढ़ रहे हैं, हदिया तो जनाब फातिमा सकीना सलामुल्लाह अलैहा। हम दुआए तवस्सुल पढ़ रहे हैं, जनाब सकीना को हदिया। कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, 21 टाइम्स अम्मा युजीबो पढ़ के जनाब सकीना को हदिया। और जो भी इबादत हम करें वो जनाब सकीना को हदिया करें। और फिर अल्लाह को जनाब सकीना की गुर्बत का वास्ता, इमाम हुसैन की गुर्बत का वास्ता, उनकी माँ रबात की गुर्बत का वास्ता, उनके 6 माँ के भाई अली असगर की गुर्बत का वास्ता। और इंशाल्लाह आप देखिएगा किस तरह से आपकी मुश्किलें आसान होती हैं। इलाही आमीन। और हर दुआ में ये दुआ जरूर मांगिएगा, सबसे अफजल दुआ तो फर्जंद ज़हरा के ज़हूर की। इलाही आमीन। और फिर ये दुआ कि अल्लाह शाम के रास्तों को जल्द से जल्द हमवार करे। इलाही आमीन। आप सब जनाब सकीना की ज़ियारत के लिए इंशाल्लाह जाएं। इलाही आमीन। वो बच्ची 1400 साल पहले भी तन्हा थी अंधेरे खाने में, एक मरतबा फिर वो तन्हा है। अज़ादाराने इमाम जरूर दुआ करिएगा और अपनी दुआ में तमाम मोमिनीन को याद रखिएगा, तमाम अज़ादारों को जो ज़ियारतों के लिए ज़फ़ार जा रहे हैं उनकी हिफाजत के लिए, और मुझ हक़ीर को भी इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एक आलिम से मैंने सुना कि कभी दुआ मांगते वक्त ये ना सोचे कि हम उसे जानते नहीं हैं, कभी अनजान लोगों के लिए भी दुआ मांगे और फिर देखें कि अल्लाह क्या अता करता है। जब भी दुआ करें तमाम अज़ादारों के लिए, तमाम मौला के चाहने वालों के लिए, और अल्लाह हम सबको इंशाल्लाह ज़ियारतों पे जाने की नेक तौफीक अता फरमाए, हमारे लिए ऐसे असबाब मुहैया फरमाए कि हम सब बिना परेशानी के इंशाल्लाह ज़ियारतों पे जा पाए। अमाउंट्स के लिए परेशान है, अल्लाह उनके गैब से ऐसे इंतज़ाम करे कि वो बिना किसी परेशानी के ज़ियारत पहुँचे। वैसे तो मौला जिसे बुलाए उसके लिए गैब से इंतज़ाम हो जाते हैं हर तरह के। तो दुआ यही है कि बस हज़रत अब्बास ज़ायरीन की फहरिस्त में हम सब का नाम लिखें, हम सब 14 मासूमीन की ज़ियारत कर सकें। हाज़रीन मजलिस, सूरह नूर की वो आयत जिसकी हम कई मरतबा तकरार भी कर चुके हैं, जिसका कई मरतबा जिक्र भी किया जा चुका है और आपने कई मरतबा उसकी तिलावत भी की। और ये वो आयत है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहा है कि कुछ घर ऐसे हैं जिनमें से नूर निकलता है, और अल्लाह ने उन घरों की ताज़ीम का हुक्म दिया है। अल्लाह ने उन घरों की ताज़ीम का हुक्म दिया है जिसमें से नूर निकलता है। वो घर कौन से हैं आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। जब रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा कि वो कौन से घर है, तो रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं मौलाए कायनात के घर की तरफ इशारा करके कि ये अली और ज़हरा का घर है। और जब तक वो है, और सिर्फ उनका नहीं बल्कि उनके चाहने वालों के घरों में भी जहाँ इबादत होती है, जहाँ ऐसी मुखलिस इबादत होती है, जहाँ पे अल्लाह का नाम लिया जाता है, उन घरों से भी नूर निकलता है। और उनकी ताज़ीम का भी अल्लाह ने हुक्म दिया है, उनको बुलंद करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। और फिर मैं जब ये आयत की तिलावत करती हूँ तो अल्लामा तबातबाई के ये जुमले जरूर पढ़ती हूँ कि वो एक मुकाम पे गए। माशाल्लाह आप जो ये दरे ज़ैनब में बैठे हैं, अल्लाह इंशाल्लाह देखेगा महशर के मैदान में ये एक एक ईंट आपकी आजादारी की गवाही देगी। अल्लामा तबातबाई एक इमाम बारगाह में गए और किसी ने जब पूछा कि अल्लामा तबातबाई ने पूछा कि इमाम बारगाह कब से है, किसी ने बताया कि अल्लामा ये 20 साल से यहाँ आजादारी होती है। तो अल्लामा ने कहा 20 साल से आजादारी हो रही है, तब तो महशर के मैदान में रज़ा खाने की एक एक ईंट आजादार के लिए गवाही देगी। माशाल्लाह। इंशाल्लाह हम सब दुआ करते हैं कि हम सब जिस भी रज़ा खाने में जाते हैं और फिर हम अपने घरों में मजलिस मुनक्किद करते हैं, हमारे घर रज़ा खाने बन जाते हैं, तो हर वो मुकाम इंशाल्लाह महशर के मैदान में हमारे लिए गवाही देगा। हाँ, तो ये वो आयत है कि एक शख्स हमारे छठे इमाम जाफर सादिक
محمد والے محمد. اور امام صادق کی خدمت میں آ کے اس شخص نے کہا مولا ہم نے اس آیت کا سنا ہے کہ رسول اللہ نے کہا یہ وہ گھر ہیں جو علی اور فاطمہ جس گھر میں رہتے ہیں، لیکن اب آپ کے دور میں وہ کون سا گھر ہے؟ تو امام صادق ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں تم بیٹھے ہو یہی وہ گھر ہے جس سے نور نکلتا ہے. اور پھر امام صادق نے کہا تمہیں پتا ہے کیوں یہ گھر وہ ہے؟ اس نے کہا مولا آپ بتائیں. کہا اس لیے کیونکہ میں اس گھر میں رہتا ہوں. سبحان اللہ. مولا بتا رہے ہیں کہ میں بھی اس دور کا محبت ہوں، میں بھی علی ہوں اپنے دور کا. پھر ابو حنیفہ ایک مرتبہ جب آئے تو آ کے مولا ہاتھ میں ایک عصا لیے ہوئے تھے، تو مولا سے پوچھا مولا آپ یہ کس کا عصا لیے ہیں؟ امام صادق نے کہا یہ میرے نانا رسول خدا کا عصا میں پکڑے ہوئے ہوں. جیسے ہی ابو حنیفہ نے سنا نا فوراً دوڑ گئے اور جا کے عصا کے بوسے لینے لگے اور اس کو چومنے لگے. امام صادق نے اسی وقت اپنی آستین پلٹی اور کہا یہ جو جلد ہے یہ بھی محمد کی جلد ہے، جو یہ گوشت ہے وہ بھی محمد کا گوشت ہے، جو میری رگوں میں خون بہ رہا ہے یہ خون بھی محمد کا خون ہے. ہاں مولا بتا رہے ہیں کہ اولون محمد اوسطون محمد آخرون محمد وکلون محمد صلی اللہم صلی علی محمد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا عباس، لبیک یا مظلوم، لبیک یا مہدی. کربلا، نجف، مکہ، مدینہ، سامرا، اربعین جانے کی حاجت ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری، حیدری، حیدری. بیوی سکینہ مولا عباس کے لیے بآواز بلند سلوات. سب کو جزا دے. آمین. تو امام صادق جو بتا رہے ہیں کہ میں اس دور کا محمد ہوں، میں اس دور کا علی ہوں، وہ کیا خوش نصیب لوگ جو اپنے وقت کے امام کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اپنے وقت کے امام کی زیارت کر رہے ہیں. کیا ہمارا دل نہیں ہے کہ ہم بھی ایسے امام کو دیکھیں کہ جو ہمارے دور کا محمد ہے، ہمارے دور کا علی ہے، ہمارے حسین کا علی ہے، اور وہ فرزند زہرا آواز دے کے کہے کہ یہ جلد محمد کی جلد ہے، یہ خون محمد کا خون ہے، یہ گوشت محمد کا گوشت ہے. اور ہم وقت کے امام کے سچے چاہنے والوں میں ہو کے مولا کے لشکر میں شامل ہوں انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. عزاداران امام جب 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام آج کی مجلس انشاءاللہ امام زمانہ کے حوالے سے ہوگی. وقت کے مشکل کشا آپ سب کی ہر جائز دلی حاجت قبول کریں انشاءاللہ. جب ان کے بابا ہمارے 11ویں امام سے کسی شخص نے آ کے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیں کہ ہم اپنا خلیفہ اپنا امام خود کیوں نہیں بنا سکتے ہیں، تو 11ویں امام سے جب پوچھا کہ ہم اپنا خلیفہ اپنا امام خود کیوں نہیں بنا سکتے ہیں، تو 11ویں امام نے کہا تم یہ بتاؤ کہ تمہاری نظروں میں بہترین خلیفہ کی کوالٹیز کیا ہیں، تم کیا کوالٹیز دیکھو گے اگر کسی کو اپنا خلیفہ اپنا وزیر اپنا امام بنانا چاہ رہے ہو. تو انہی نے کہا کہ مولا مثلا میں یہ دیکھوں گا کہ وہ عدالت کیسے کرتا ہے، میں یہ دیکھوں گا کہ وہ بخیل تو نہیں ہے، وہ کنجوس تو نہیں ہے، وہ سخی ہے، اور پھر اسی طرح سے اس سے بہت ساری کوالٹیز کہ میں دیکھوں گا کہ وہ بہادر ہے کہ نہیں ہے. تو امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جو یہ سب کوالٹیز دیکھ رہے ہو تو کیا تمہیں یقین ہے کہ جو وہ ظاہری نظر آ رہا ہے وہی باطنی بھی ہے؟ ہاں، اور اگر تم نے کسی کو سلیکٹ کیا، تم نے آج دیکھا کہ یہ بہت بہادر ہے، آج دیکھا کہ یہ بہت سخی ہے، پتہ چلا کہ 10 دن کے بعد 1 سال کے بعد وہ پلٹ گیا، کیا تم نے اس کا مستقبل دیکھا ہے؟ کہا نہیں مولا نہیں دیکھا ہے. کہا پھر بتاؤ کہ تم زیادہ امام اچھا چوز کرو گے یا اللہ زیادہ بہترین امام تمہارے لیے لائے گا؟ کہا مولا یقینی طور پہ اللہ. اسی اللہ نے امام زمانہ کو ہماری وقت کا امام بنا کے ہمارے لیے بھیجا.
اور ایسا امام بنا کے بھیجا، ایسا امام بنا کے بھیجا کہ جو اپنے امت سے، اپنے وقت کے شیعوں سے امام غافل نہیں ہے، ہاں، اور نہ کبھی آگے جا کے غافل ہوگا۔ یہ علی کا وہ بیٹا ہے، یہ محمد کا وہ بیٹا ہے کہ جو غیب کی باتوں کا علم رکھتا ہے۔ اسی لیے تو جب امام عسکری ارشاد فرما رہے ہیں نا، کیا تم مستقبل کی باتوں کو جانتے ہو؟ تو کہا کہ نہیں مولا، مستقبل کی بات نہیں جانتا ہوں۔ کہا تو جو امام تم چوز کرو گے وہ مستقبل کی بات جانتا ہوگا؟ کہا نہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ وہ مستقبل کی بات جانتا ہوگا کہ نہیں۔ تو پھر امام نے یہی تو کہا تھا نا، ہمیں خیبر یاد دلا کے، کبھی ہمیں بدر یاد دلا کے، کہ بہت سے لوگ آئے تھے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، جو خلیفہ بننا چاہتے تھے، جو رسول کی جگہ پہ بیٹھنا چاہتے تھے، لیکن ان کا مستقبل کیا تھا کہ علم لے کے گئے اور واپس بھاگ آئے۔ ایسی خوف میں زندگی گزارنے والا کبھی امام نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر ہمارے امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام کا جب ظہور ہوگا، اس سے پہلے ایک دعا یہ کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی امام زمانہ کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات۔ جب امام وقت کا ظہور ہونے والا ہوگا، ہم سب جانتے ہیں کہ بہت زیادہ موتیں ہوں گی، سرخ موتیں، سفید موتیں۔ 2/3 دنیا ختم ہو جائے گی، 1/3 باقی رہے گی۔ امام زمانہ پتہ ہے کیا ارشاد فرماتے، جن سے ملاقات ہوئی، کیا تم ان 1/3 میں نہیں رہنا چاہتے ہو جو زندہ رہیں اور ہماری نصرت کریں؟ کہا مولا رہنا چاہتا ہوں۔ کہا پھر روز دعائے غریب کی تلاوت کرو، ہاں، کہ اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو جو دلوں کو بدلنے والا ہے۔ ہمیں ثابت قدم رکھنا اپنے مذہب کے اوپر کہ کہیں وہ دل بدل نہیں جائے۔ جو آج ہمارا دل یہ ذرا سی لالچ میں آ کے بدل جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک طرف فرزند زہرا ہو، ایک طرف سفیانی کا لشکر ہو، اور ہمارا دل خدا نہ کرے ایسے وقت میں بدل جائے۔ تو اپنے دل کو ابھی سے ہی، قلب کو ایسے ٹرین کر لے کہ وقت کا امام انشاءاللہ ہم سے آخر تک راضی رہے۔ آمین۔ اب تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں۔ ہر نبی نے جناب آدم سے لے کے اور آخری نبی سے پہلے جتنے نبی آئے، ان لوگوں نے کیا اعلان کیا، کیا پیغام دیا کہ ایک آخری نبی آئیں گے، تم سب کو ان کی بیعت کرنا ہے۔ وہ دین اسلام ایسا کامل رسول اللہ لے کے آنے والے تھے، ایسا مکمل دین کہ 1.25 لاکھ انبیاء پہلے سے فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں کہ یہ نبی آئیں گے تو ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی رسالت کا اقرار کرنا ہے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے۔ اب جب یہ تمام 1.25 لاکھ انبیاء، 1.25 لاکھ انبیاء نے جن نبی کے بارے میں کہا، وہ نبی جب اس دنیا میں مکمل دین اسلام لے کے آئے تو اب کیا ہوا؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف آ کے میری بیعت کرو، صرف آ کے میری رسالت کو قبول کرو، بلکہ وہ نبی جو مین ایونٹ جو اسلام کو لے کے آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس حسین کی بھی اطاعت کرو کہ جو اس دین کو بچانے والا ہے۔ بے شک بار بار رسول اللہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جو حسین کے ساتھ اپنی جان نثار کرے گا وہ میدان محشر میں میرے ساتھ ہوگا، جو حسین پہ جان نثار کرے گا اس کی شفاعت ہم کریں گے، جو حسین پر جان نثار کرے گا اسے ہم جنت میں لے کے جائیں گے۔ رسول خدا نے نہ جانے کتنی مرتبہ اپنے دور میں امام حسین علیہ السلام کے اوپر جو جان نثار کرے گا اس کے فضائل بیان کے، میں ایک منزل تک انشاءاللہ آپ کو لے کے جانا چاہ رہی ہوں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں آ گئے، جن کے لیے رسول اللہ نے بار بار کہا، تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بس اب یہیں پہ سب ختم، اب آگے کچھ نہیں کرنا ہے۔ امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ عصر عاشور جب امام حسین جنگ کے لیے جا رہے ہیں اور امام سید سجاد کے بعد وصیتیں کر کے آ رہے ہیں، تو یہ کہہ کے آئے ہیں چوتھے امام سے کہ اے بیٹا سید سجاد، ہمارے بیٹوں میں آخری نسل میں میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا، اور وہ ہمارے شہادتوں کا آ کے انتقام لے گا، وہ ہماری قربانیوں کا بدلہ لے گا آ کے، ہاں، اور ہمارا خون تب تک ٹھنڈا نہیں ہوگا جب تک یہ انتقام لے لیا جائے گا۔ بے شک
کیا 1.25 लाख انبیاء رسول اللہ کے آنے کی تیاری کروا رہے ہیں؟ رسول اللہ حسین کی تیاری کروا رہے ہیں، حسین امام زمانہ کی تیاری کروا رہے ہیں. ہاں کیا جو مین ایونٹ اسلام ہے اس کے لیے تیاری کروائی گئی، پھر اسلام کو بچانے والے حسین کے لیے تیاری کرائی گئی، اور صرف بچا نہیں لیا گیا بلکہ اب دن بہ دن دور بہ دور اس کو ریوائیو بھی کرتے جانا ہے کہ بھولنا نہیں ہے تمہیں، بھولنا نہیں ہے کربلا، بھولنا نہیں ہے کربلا. ٹھیک ہے. اچھا انشاءاللہ امام زمانہ کے حوالے سے بات تھوڑا سا یہ سٹارٹنگ میں. اب جب یہ اسلام رسول اللہ لے کے آئے تو یہ جو مین ایونٹ اسلام لے کے آئے، اور پھر امام حسین جو پروٹیکٹر ہیں اسلام کے، جو رسول اللہ کی اس ساری محنت کو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں، کیا یہ لوگ اکیلے آئے؟ تو جواب ملا نہیں، اکیلے نہیں آئے ہیں، یہ اپنے ساتھ ایک ایک سپورٹر بھی لے کے آئے ہیں. اور وہ سپورٹر ایسا ہے کہ جو ہو بہو ان کی شبیہ نظر آ رہا ہے. جب رسول اللہ آئے ہیں اسلام لے کے تو وہ تنہا نہیں بلکہ دین اسلام بتا رہے ہیں، اپنی رسالت بتا رہے ہیں، اور علی کی ولایت ساتھ میں بتاتے جا رہے ہیں. مولا علی کی ولایت ساتھ میں بتا رہے ہیں. اسی طرح سے جب مولا حسین میدان کربلا میں پہنچے ہیں تو کیا وہ صرف اپنی امامت بتا رہے ہیں؟ نہیں، بار بار اپنے سپورٹر حضرت عباس کی امپورٹنس بتاتے جا رہے ہیں کہ عباس اتنے امپورٹنٹ ہے. اور مولا علی اور حضرت عباس میں جو ایک خوبی، جو ایک چیز سب سے زیادہ میچ کرتی ہے وہ یہ کہ اللہ کی اس سرزمین پہ حجت کے لیے ان دونوں کو ان کے والدین نے دعائیں کر کر کے مانگا ہے. جب مولا علی علیہ السلام اس دنیا میں ظاہری طور پہ نہیں تھے تو ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد کے گھر میں کھجور کا درخت تھا، اور اس میں جب کھجوریں آتی تھی تو آپ کے جو بچے تھے اور رسول اللہ جب آتے تھے تو ان کو وہ کھجوریں کھانے کے لیے دی جاتی تھی. اب ایک سیزن ایسا آیا کہ اس میں کھجوریں بہت کم ہو گئی، تو جب رسول اللہ آئے بی بی فاطمہ بنت اسد نے کہا محمد اب یہ پیڑ کھجوریں بہت کم دے رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کو بچوں کو کیسے فیڈ کروں گی. تو رسول اللہ نے رحمت للعالمین نے کھجور کے درخت پہ ہاتھ رکھا اور دعا کی کہ اے کھجور کے درخت اس میں بہترین پھل آنے لگ جائے. رسول اللہ کی یہ دعا کرنا تھی کہ وہ کھجور کا درخت پھلوں سے بھر گیا. اللہم صلی اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، رسول خدا کے لیے باواز بلند سلوات. جیسے ہی حضور کا ہاتھ لگا وہ جو درخت سوکھ رہا تھا جس میں فروٹس آنا بند ہو گئے تھے وہ شاداب ہو گیا، سرسبز ہو گیا. رسول اللہ چلے گئے. فاطمہ بنت اسد بی بی نے جب یہ منظر دیکھا تو جیسے ہی حضور گئے آپ نے درخت کے اسی مقام پہ ہاتھ رکھا کہ جہاں رسول اللہ نے ہاتھ رکھا تھا، کہ محمد کا کوئی بہت گہرا کنیکشن ہے کہ یہ جو کہتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے. اس ہاتھ پہ اپنے ہاتھ کو رکھ کے جناب فاطمہ بنت اسد نے دعا کی کہ اے اللہ جیسا یہ محمد ہے ویسا ایک بیٹا مجھے بھی عطا کر دے. سبحان اللہ. یہ دعا ایسی مقبول ہوئی کہ رسول اللہ کی ولادت کے 30 سال کے بعد مولا کائنات کی ولادت ہوئی باواز اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. اور مولا عباس کا آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مولا کائنات نے نماز شب میں کہ حسین کے لیے کوئی چاہیے ہے، حسین کے لیے کوئی چاہیے ہے، کربلا میں جو حسین پر سے اپنی جان قربان کرے. عباس کو کربلا کے لیے مانگا گیا، عباس کو حسین کے لیے مانگا گیا جیسے علی کو محمد کے لیے بار بار مانگا جا رہا تھا. عزاداران امام، میں ایک اسپیکر کو سن رہی تھی کہ اتنے خوبصورت جملے انہی نے کہا کہ بی بی ام البنین نہ جانے کتنی مرتبہ حضرت عباس کا ہاتھ پکڑتی تھی اور امام حسین کا صدقہ اتارتی رہتی تھی. تو مولا عباس کہتے تھے اپنی ماں سے کہ والدہ گرامی آپ یہ کیا عمل انجام دے رہی ہیں؟ تو وہ کہتی تھی کہ مولا حسین اتنے قیمتی ہیں میں اپنی اولاد کو ان کے اوپر قربان کر رہی ہوں. اللہ اکبر. ہاں جب حضرت عباس کی ولادت ہوئی تھی اور مولا کائنات بہت رو رہے تھے تو جناب ام البنین نے
جب ماں اتنی حساس ہو اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے، وہ دیکھ رہی ہے کہ میرا شوہر اس نومولود بچے کو آغوش میں لیے اتنا رو رہا ہے، تو جناب ام البنین نے یہی تو پوچھا تھا نا، آپ سب مجھ سے بہتر جانتی ہے لیکن ایک منزل کو آگے بڑھانے کے لیے، کہ مولا آپ کیوں عباس کو دیکھ کے اتنا گریہ کر رہے ہیں؟ تو مولا علی نے یہی کہا تھا نا، کربلا میں حسین پر اپنی جان نثار کرے گا۔ تو جناب ام البنین جو اس طرح اس قدر گریہ کر رہی تھی، انہی نے اپنے آنسوؤں کو پوچھا اور کہا کہ صرف ایک عباس نہیں، پوری کائنات بھی حسین پر قربان کر دی جائے تو وہ کم ہے۔ اتنا عظیم مرتبہ مولا حسین کا ہے، اتنا عظیم مرتبہ، اور ہم سب عزادار مل کے مولا حسین کے اس مقصد کو ریوائیو کر رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ کو وہ جملے یاد نا کہ رسول اللہ دین اسلام لے کے آئے، مولا علی ان کے سپورٹر بن کے آئے، امام حسین نے دین اسلام کو میدان کربلا میں پروٹیکٹ کیا، ان کے سپورٹر کون بن کے آ رہے ہیں؟ مجھے آپ سے جواب چاہیے، کون بن کے آ رہے ہیں امام حسین کا سپورٹر؟ سب سے پہلے مولا عباس، جو افضل سپورٹر بن کے آ رہے ہیں، کہ جن کے لیے امام حسین کہہ رہے عباس جب تک آپ کا عالم اونچا ہے سب کے دلوں کو ڈھارس ہے، سب کو بہت تسلی ہے۔ اور وہ وقت کہ جب مولا عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں، مولا عباس کی کوشش یہ ہے کہ مشق تو بچ جائے لیکن علم بھی اونچا رہے، کیونکہ مولا حسین نے کہا ہے جب تک یہ علم اونچا ہے سب کو بہت ڈھارس ہے۔ اب آخری وہ جو میں نے کہا کہ اب صرف یہ بچا نہیں لیا گیا، بار بار اس کا ذکر کرنا ہے، بار بار اس کو ریوائیو کرنا ہے، تو یہ ریوائیو امام حسین کے بعد تمام امام کرتے رہے اور ہمارے وقت کے امام بھی کرتے جا رہے ہیں۔ اب جو ہر نبی امام اپنے ساتھ ایک سپورٹر لے کے آ رہا ہے، تو جو وقت کے امام دین اسلام کو اب ریوائیو کر رہے ہیں تو ان کا سپورٹر کون ہے؟ ان کا سپورٹر کون ہے امام زمانہ کا آج کے دور میں؟ ہم سب منتظر ہیں امام زمانہ۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ آپ ذرا سوچیں کہ آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہے کہ جو اسٹیٹس رسول اللہ کے لیے مولا کائنات کا کہ وہ سپورٹر بن کے آ رہے ہیں، جو مرتبہ امام حسین کے لیے مولا عباس کا، وہی مرتبہ امام زمانہ کے لیے آپ منتظرین کا، کہ ہم سب امام زمانہ کے سپورٹرز بن کے آ رہے ہیں، کہ دین اسلام کہیں سے نیچے نہ ہونے پائے، ہر وقت ریوائیو کیا جا رہا ہے۔ اچھا، تو اب جب ہم ان امام کو بار بار بلا رہے ہیں تو ہماری تیاری کتنی ہے؟ یہ بات تو ضرور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وقت کے امام کی ابھی جو 2 دن 3 دن کے بعد جمعہ ہے، اگر آواز آ گئی تو ہماری کتنی تیاری ہے؟ ہم دوڑے وقت کے امام کی آواز پہ لبیک کہہ کے انشاءاللہ۔ اور اگزامپل کے طور پہ وقت کے امام کے پاس ہم گئے، مولا خدمت، مولا میں آپ کی کنیز، ہمارے شوہر ہمارے بیٹے سب آپ کی خدمت میں آپ کے غلام بن کے آئے ہیں، اور اگر مان لیجئے مولا نے کہا اچھا کام لوں میں تم سے، جا کے ڈشز واش کرو، جا کے فلانی جگہ پہ ویکیوم کلینر کرو، تب میری اصلیت سامنے آئے گی نا۔ میں پی ایچ ڈی، میں ماسٹرز کیے ہوئے، میں یہ ڈگری لیے ہوئے، میں ڈاکٹر، میں انجینئر، مولا میں جھاڑو ماروں کہیں پہ کھڑے ہو کے؟ جھاڑو مارنا تو دور، اگر وقت کا امام چوتیاں بھی صاف کرنے کو کہہ دینا وہ بھی کریں گے، تو وہ عمل بھی اس لیے اتنا عظیم کہ وقت کے امام نے ہمیں کسی لائق سمجھا۔ جو ہم آج روزوں میں جا کے دیکھتے ہیں نا کہ امامے پہنے ہوئے، اتنی سالوں کی محنت کیے ہوئے علماء مرجع آیت اللہ روزوں کو صاف کر رہے ہیں، وہ شرف جانتے ہیں، وہ زواروں کی جوتیاں اٹھا کے رکھ رہے ہیں، زواروں کی تو عظمت جانتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان زواروں میں کبھی وقت کے امام کی جوتیاں چھونے کا بھی موقع ملے گا۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، وقت کے امام نے جو حکم دے دیا مولا ہمیں وہ کرنا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، وقت کے امام کس چیز سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا منتظر دوسرے منتظر کے دل کو خوش کرے۔ اب یہ مجھے اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے کس کو خوش کیا ہے؟ کہیں میں نے کسی ایسے کو ناراض تو نہیں کیا جس سے امام زمانہ خوش ہو؟ تب تو پھر ہم گئے کام سے، ہمارا کوئی مرتبہ نہیں، ہمیں لگ رہا ہے ہماری ایگو، ہمارا اسٹیٹس، ہم کسی کو چاہیں کچھ بھی بول کے چلے جائیں، ہم چاہیں کسی کے ساتھ کچھ بھی برتاؤ کر کے چلے جائیں،
اور اگر وقت کے امام کی نظر کرم اس انسان پہ ہوئی تو آپ کا کیا ہوگا؟ ایک جنرل بات میں صرف کہہ رہی ہوں. وقت کے امام کو خوش کرنا چاہتے ہیں، مومن کے دل کو خوش کریے. وہ ایسا ہے غیبت میں کہ جیسے آپ نے امام زمانہ کے دل کو خوش کیا ہے. آیت اللہ محسن قراتی، ایران کے بہت عظیم آیت اللہ، جو ایران کی ٹی وی کے اوپر قرآن پڑھاتے تھے، ان کا اور مومن کے دل کو خوش کرنے کا واقعہ آپ کے حوالے. ایک مرتبہ انہی نے آیت اللہ بہاؤالدینی، جو عارف تھے، جو لوگوں کی شکل دیکھ کے ان کے عمل دیکھ کے بتاتے تھے کہ یہ قربتاً اللہ عمل ہے کہ نہیں ہے. انہی نے، آپ نے ایک دن آیت اللہ بہاؤالدینی سے پوچھا، آقا میں ٹی وی پہ قرآن سکھاتا ہوں سب کو، تو یہ عمل اللہ کے قریب قبول ہے؟ تو آیت اللہ بہاؤالدینی نے کہا، قراتی اپنے دل سے پوچھو کہ جو عمل کر رہے ہو اگر قربتاً اللہ ہے تو قبول ہے، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. قرآن پڑھا رہے ہو قربتاً اللہ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے. مجلسوں میں جا رہے ہو قربتاً اللہ نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے. نماز قربتاً اللہ نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے. یہی محسن قراتی ایک مرتبہ مدینے میں زیارت کے لیے گئے. اللہ ہم سب کو انشاءاللہ زیارت کرائے. آمین. اللہ جنت البقیع کی امام زمانہ کے ہاتھوں سے جلد تعمیر کرائے. آمین. اور ہم سب جنت البقیع کی تعمیر میں امام زمانہ کی مدد کرنے والوں. آمین. تو یہ محسن قراتی ایک مرتبہ جنت البقیع کے اپوزٹ کوئی ہوٹل تھا، وہاں پہ جا کے رکے ہوئے تھے. کہنے لگے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ یہاں کا جو اسٹاف ہے وہ بھی جیسے اہل تشیع ہے، کچھ لوگ وہاں پہ اہل تشیع ہیں. اب جب یہ وہاں جا کے رکے تو شب 15 شعبان تھی. ہاں، شب 15 شعبان جب وہاں جا کے رکے، کہنے لگے میرے ذہن میں یہ تھاٹ آیا، یہ خیال آیا کہ امام زمانہ کے جو چاہنے والے ہیں ان کے دل کو خوش کرنا جیسے امام زمانہ کے دل کو خوش کرنا ہے. اور آج رات ایسی عظیم شب ہے کہ مولا کی ولادت کی شب ہے، تو میں کچھ کروں کہ مومن مجھ سے خوش ہو جائے، میں مومن کو خوش کر سکوں. تو انہی کا پاس میں ہی دکان ہے، میں وہاں سے جا کے جتنے لوگ بھی مثلاً میرے کاروان میں ہیں ان کے لیے میں لباس لے کے آ جاتا ہوں اور ان کو تقسیم کر دوں گا. لیکن کہتے جب میں نے اپنی پاکٹ پہ نظر کی تو میرے پاس اماؤنٹ ہی نہیں تھا اترا کہ میں کسی کو خوش کر سکتا. ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا، میرے ہی قافلے میں، میرے ہی کاروان میں ایک شخص جو میرے مومن شخص تھے وہ آئے اور میرے پاس آ کے بیٹھ گئے اور آ کے کہا، آیت اللہ ابھی کوئی اگر آ کے آپ کا شکریہ ادا کرے نا، اگر کوئی ابھی آ کے آپ کا شکریہ ادا کرے تو حیران نہیں ہوئیے گا، بس ہاں میں سر ہلا دیجیے گا. آیت اللہ محسن قراتی کہتے ہیں لیکن کیا کس بات کا شکریہ ادا؟ کہ نہیں بس آپ ایسا جتائیے گا کہ جیسے آپ کو سب پتا ہے. تو کہتے ہیں لیکن آپ مجھے پہلے بات تو بتائیں کہ مجھے کیا پتا ہے. آپ دیکھیں ان کا دل چاہا تھا لباس دینے کا، جیب میں پیسے نہیں تھے، چاہتے تھے امام زمانہ کی غیبت میں مومن کے دل کو خوش کرے. اس نے کہا آیت اللہ آج کی شب اتنی عظیم ہے، میں چاہتا تھا کہ مومنوں کو خوش کروں، میں جا کے دکان سے ان کے لیے لباس لے کے آیا، میں نے ان تمام کو لباس تقسیم کیے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ اگر میں اپنے نام سے دوں گا تو ان کا دل اتنا خوش نہیں ہوگا. میں نے کہا یہ تحفہ محسن قراتی نے تمہارے لیے بھیجا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. محسن قراتی لباس ہی دینا چاہ رہے تھے نا، اپنی طرف سے دینا چاہ رہے تھے. یقین جانے عزادارو، یہ دولت کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے عشق امام کے آگے. ہاں، یہ دولت کی کوئی قیمت نہیں ہے عشق امام کے آگے. وہ وہیں بیٹھے رہے. محسن قراتی کہتے ہیں امام زمانہ ابھی تو میں نے اپنا پہلو بھی نہیں بدلا تھا، ابھی تو میں نے اپنی جگہ بھی نہیں چھوڑی تھی، اب کیسا اپنے مومن کے دلوں سے واقف ہے اور ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں. جو امام اتنا اپنے منتظر کو محبت کرتا ہو، کیا ہم ایسے امام سے غافل رہیں تو چلے گا؟ میں صرف اپنی بات کر رہی ہوں کہ امام سے غافل رہ کے میری سانسیں کیسے چل رہی ہیں، میں زندہ کیسے ہوں. مثال کے طور پہ میرا فون مجھ سے ایک دن دور کر دیا جائے، میرے چھوٹے سے بچے سے دور کر دیا جائے تو وہ فار ایگزامپل کھانا پینا چھوڑ دے گا کہ نہیں مجھے فوراً فون دو. یہ عمل اس کا امام زمانہ کے لیے کیوں ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ یہ عمل میرا امام زمانہ کے لیے کیوں نہیں نظر آ رہا؟ یہ بے چینی، یہ اضطراب وقت کے امام کے لیے کیوں نہیں مجھ میں نظر آ رہا؟ ہاں، ہم پتہ ہے
میں صرف اپنی بات کر رہی ہوں کہ میں اتنی گناہگار ہونے کے بعد بھی اگر کہتی ہوں یا صاحب الزمان ادرکنی، ایسا ہوتا نہیں کہ وہاں سے مدد نہیں آئے، وہاں سے مدد نہیں۔ ایک عالم کا واقعہ کوٹ کرتی ہوں، جیسے انہیں نے کہا ہے ویسے کوٹ کرتی ہوں۔ انشاءاللہ آپ سب بھی اپنے لیے دعائیں مانگیے گا، لیکن دعائیں مانگنے میں یہ دعا ضرور مانگیے گا کہ امام زمانہ میرا اگر کوئی عمل ایسا ہے جو آپ جس سے راضی نہیں ہے تو مجھے اتنی ہمت دیجیے کہ میں اس عمل کو چھوڑ سکوں۔ ایک شخص گاڑی چلا کے ایران میں جا رہا تھا، برفیلا دور تھا، اور جب وہ جا رہا تھا بڑے اطمینان سے گاڑی چلا رہا تھا کیونکہ وہ خود بھی میکینک تھا، اسے گاڑی بنانا بہت اچھی طرح سے آتی تھی، تو دل میں اتنا اطمینان تھا کہ میں گاڑی چلا کے جا رہا ہوں، اگر برفیلا زمانہ ہے کبھی گاڑی خراب ہو گئی تو میں تو بنا بھی لوں گا اس کو۔ لیکن ایک جگہ پہ جا کے اس کی گاڑی خراب ہو گئی، اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے، اسے جا کے گاڑی کھولی اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنے لگا، گھنٹوں نکل گئے، اس کی گاڑی صحیح نہیں ہوئی۔ کہنے لگا اب تو مجھے لگا کہ نیند بھی آ رہی ہے، یہ میری آخری نیند ہے اور میں مر جاؤں گا۔ کہنے لگا میں گناہگار تھا، 2 گناہ ایسے تھے جو میں بہت کرتا تھا، ایک تو وہ نماز نہیں پڑھتا تھا یا پڑھتا تھا تو وہ اول وقت نہیں ہوتی تھی، بہت ہلکا سمجھتا تھا، اور دوسرا گناہ وہ عالم نے جو کہا، کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا، عالم نے کہا دوسرا گناہ اس منبر سے بتانے لائق بھی نہیں تھا جو میں کرتا تھا، وہ شخص کہہ رہا تھا۔ کہنے لگا میں نے سوچا امام مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اس نے کہا امام زمانہ ادرکنی، امام زمانہ ادرکنی، وہ مر رہا ہے، لیکن اس میں امید امام زمانہ سے مدد کی۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا سامنے سے کوئی نوجوان چلا آ رہا ہے، سامنے سے جو نوجوان آیا اس نے کہا کیوں کھڑے ہو یار، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میری گاڑی خراب ہو گئی، میں خود میکینک کو بنانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں۔ تو جوان نے کہا میں دیکھتا ہوں، دل میں تو یہ خیال آیا ہوگا نا کہ جب میں خود میکینک ہو کے نہیں صحیح کر پایا تو ابھی انہی نے گاڑی میں فار ایگزامپل ہاتھ لگایا ہی تھا کہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ سبحان اللہ، گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ اب یہ کہہ رہا ہے میں اپنے دل میں سوچ رہا ہوں سٹارٹ تو ہو گئی ہے، ابھی گھر بہت دور ہے، گھر تک میں کہاں پہنچ پاؤں گا؟ تو سامنے سے جواب آیا گھر تک بھی آرام سے پہنچ جاؤ گے۔ اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ میں بہت آپ کا کچھ قرض اتارنا چاہتا ہوں، آپ نے اتنی بڑی میری مدد کی ہے۔ کہا قرض اتارنا چاہتے ہو تو یہ بتاؤ نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ شخص اتنا رویا، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ امام زمانہ تھے یا امام زمانہ نے کسی اور مددگار کو بھیجا تھا، لیکن ان کا یہ جملہ اس بے نمازی پہ، اس گناہگار پہ جو اور بھی کوئی دوسرا گناہ کرتا تھا، اس پہ ایسا لگا کہ یہ پورے راستے روتا رہا، جیسے ہی اپنے گھر پہنچا اپنے گھر والوں کو مثلا انٹر ہوا اور کہنے لگا آج سے یہ سب بے حجابی بند، آج سے نماز وقت پہ پڑھی جائے گی، آج سے تمام گناہ ختم کر دیے جائیں گے، اور اپنی زوجہ سے مخاطب ہو کے کہا اگر تم میری ہر بات پہ راضی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تم آزاد ہو۔ اس کی زوجہ نے کہا جب میں تم میں اتنا انقلاب دیکھ رہی ہوں تو میں کیوں نہیں صحیح ہوں گی؟ ایک مرتبہ یہ نماز کے لیے جا رہا تھا تو اولی وقت تھا نماز کا، تو اس کے دوستوں نے کہا چلو مثلا فلانے ریسٹورینٹ چلتے ہیں، یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں نماز کا وقت ہے۔ تو دوستوں نے بہت مذاق اڑایا، جب مذاق اڑایا نا تو اس کے دل پہ بات لگی، اور اس نے پھر یہ پورا واقعہ اپنے دوستوں کو سنایا۔ جب ان کو سنایا اس واقعے کا اثر کیسا تھا کہ وہ سب کے سب جو نماز کی امپورٹنس نہیں سمجھتے تھے انہوں نے کہا اب ہم بھی وقت پہ نماز پڑھیں، اب ہم بھی خود کو گناہوں سے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب میرا کوشچن یہ ہے کہ کوئی ہمارا مذاق بنائے تو کیا ہم اللہ کو راضی کرنا بند کر دیں؟ نہیں۔ کیا کوئی ہمارا مذاق بنائے تو ہم وقت کے امام کی خوشنودی کا خیال رکھنا بند کر دیں؟ نہیں۔ کوئی ہم سے ناراض ہوتا ہے تو ہوئے، وقت کا امام راضی ہو پوری دنیا ناراض ہو جائے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ بے شک۔ اور اگر کوئی عمل ایسا کر دیا کہ وقت کا امام خدا نہ کرے ناراض ہو جائے اور ساری دنیا بھی راضی ہے تو ہماری کوئی کام نہیں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی۔ جب ہم قبر میں جائیں گے اور مولا کائنات آئیں گے، مومن کے لیے سب سے بڑا سہارا قبر میں مولا علی کی محبت، عزادار حسین بننا ہے، اور قبر میں آ کے انہی نے کہا کہ تم مخلص نہیں تھے میرے بیٹے مہدی سے، میں کیوں تمہاری مدد کروں تو ہم کیا کر لیں گے؟ قبر کی بات آئی ہے تو صرف ایک پوائنٹ اس کے حوالے سے
کہ ہم لوگ جو قبر میں جاتے ہیں نا، وہ اتنا رحیم و کریم رب ہے، وہ ایسا لطف کرنے والا رب ہے کہ جب ہم جیسا کوئی گناہگار، مجھ جیسا کوئی گناہگار قبر میں جاتا ہے تو جو مولا کائنات تشریف لاتے ہیں، اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے. تو پتہ ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں کوئی نیک عمل کر کے جا رہے ہوتے ہیں، مثلا ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، ہم نے 25 پاروں کی تلاوت کی، 5 پارے باقی رہ گئے تھے لیکن ہم مر گئے، تو اللہ کہتا ہے اسے اتنی مہلت دو کہ یہ اپنا قرآن مکمل کرے تاکہ اس کے نامہ اعمال میں اور نور بڑھے. سبحان اللہ. ہاں، پھر مجھ جیسا انسان، اگر ہم کوئی طالب علم ہے، دین کا علم لینا چاہ رہے ہیں اور ہم قبر میں گئے تو پتہ ہے اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ علم ہی ختم نہیں ہو گیا، اللہ 2 فرشتوں کو اس کے لیے ٹیوٹر بنا کے بھیجتا ہے کہ جا کے اس کو مکمل دین پڑھاؤ، تاکہ یہ جو حاجت لے کے آیا تھا قبر میں تو عام انسان آیا ہے، جب محشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا تو عالم بن کے اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ. سبحان. نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. مولا علی رسول خدا کے لیے بآواز بلند سلوات. بابا سے بلند نعرہ سلوات. اللہم صلی اللہ. بس حضرتاران امام آخری بات اور میں مسائل کی طرف آگے. آپ دیکھیں کہ جس امام کی امامت کے لیے ہم اتنا ترس رہے ہیں، اتنا بے قرار ہے، جب امام زمانہ کی انشاءاللہ حکومت ہوگی تو جو پہلی نماز امام زمانہ نماز جمعہ با جماعت پڑھائیں گے، پتہ ہے اس کی تعداد کتنی ہوگی؟ جو کوفے کی مسجد میں پہلی صف لگے گی، آخری صف کربلا تک جائے گی. اللہم صلی اللہ. پہلی صف نماز کی کوفے میں، آخری صف کربلا میں جا رہی ہے. اللہ ہمارا اتنا بلند مقدر کرے کہ جہاں خواتین ہوں اس جماعت میں ہم بھی امام زمانہ کے پیچھے انشاءاللہ نماز ادا کریں. عزاداران امام، یہ جو 40 کی واک ہے نا، یہ جو 40 کی واک، یہ مومنین کو وقت کے امام کے ظہور کے لیے تیار کر رہی ہے. کہ جو میں نے آغاز میں عرض کیا، مولا کہہ رہے ہیں فار ایگزامپل، مولا نے کہا ڈشز دھو، جوتے صاف کرو، ہاں کپڑے دھو، جو بھی مولا کام کہہ دے. یہ کربلا میں جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں بیٹھے جا رہے ہیں، جو عزادار مل جائے اس کے پیر دھوئے جا رہے ہیں، اس کے جوتے صاف کیے جا رہے ہیں، اس کی خدمت کی جا رہی ہے کہ کہیں سے مولا کے زواروں کو کوئی پریشانی نہیں ہو. یہ صرف ایک راستہ نجف سے کربلا نہیں ہے، بلکہ نجف سے کربلا کا یہ راستہ ہمیں وقت کے امام کے ظہور تک پہنچا رہا ہے. بے شک. اور جب ہر انسان اتنا تیار ہو جائے گا تب وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ ہماری آنکھیں یوسف زہرا کا دیدار کریں گی انشاءاللہ. بابا سے بلند نعرہ سلام. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. بس عزاداران امام، قیامت کے دن ہے، وقت کے امام کے لیے خود کو تیار کریں. اور یہ مصائب 2 جملے اس لیے بھی پڑھنا بہت ضروری تاکہ حسین کی دکھیاری ماں راضی ہو جائے، وقت کے امام کی بارگاہ میں ہمارا پرسہ ہو جائے. دنیا کا دستور یہ ہے کہ کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے تو اس کے وارث کو جا کے ہم پرسہ دیتے ہیں. آج آپ کی پھوپھی جناب سکینہ کی شہادت کے ایام ہے، ان کا تابوت اٹھنا ہے. امام زمانہ ہمارے پرسے کو قبول کریے گا. عزاداران امام، قیامت کے ایام ہیں کہ وہ سکینہ کے اس دنیا سے رخصتی کے ایام ہیں کہ جو اپنے بھائی سجاد سے ہر وقت یہ پوچھتی تھی، بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سید سجاد کہتے تھے یہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، اور سکینہ کہتی تھی بھیا ہم کب اپنے وطن واپس جائیں گے؟ سجاد خاموش رہتے تھے کہ سکینہ کو کیا بتاؤں کہ سکینہ ہم سب کے سب وطن جائیں گے لیکن آپ شام کے قید خانے میں ہی رہ جائیں گے. اللہ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. ابھی
تو بس آغاز ہوا ہے. امام زمانہ آپ کے کرسے کو قبول کریں, آپ کی آوازوں پہ اللہ کی رحمت نازل ہو. آزاداران امام جناب سکینہ کے مصائب سنیں گے, میرے کلیجے میں تو تاب نہیں ہے. ایک مرتبہ جناب سکینہ کو جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ چلا تھا, تب اپنی ماں سے اور پھوپھی سے علیحدہ کر کے ایک اونٹ میں باندھ دیا گیا تھا. ادھر بچی تڑپتی رہی, ادھر رباب تڑپتی رہی. دوسری مرتبہ جب یہ قافلہ یزید کے دربار پہنچا ہے نا, تو سارے اسیر ایک طرف کھڑے تھے. یزید نے حکم دیا کہ یہ جو سکینہ ہے حسین کی لاڈلی بیٹی ہے, اسے تمام اسیروں سے الگ کر کے جہاں کرسی نشینوں کا مجمع ہے ادھر بٹھا دیا جائے. اجرکم اللہ خیر جزا. اور جناب سکینہ کو کرسی نشینوں کے درمیان. یزید نے کہا سکینہ, ہم نے سنا ہے تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے, بہت آہستہ پڑھوں گی, انشاءاللہ اللہ آپ کو گریے کی جزا دے. جناب سکینہ نے کہا ہاں کرتے تھے. کہا سنا ہے تمہارے بابا تمہارے لیے خرمے لاتے تھے. کہا ہاں لاتے تھے. یزید ملعون نے کہا کیا تم خرمے کھانا پسند کرو گی؟ جناب سکینہ نے دل میں سوچا ہوگا جو ہمیں پانی نہ دے. ایک خان لایا گیا, اب جو کپڑا ہٹایا قیامت ہو گئی. سرے حسین. ملعون نے تصور کریے گا, یہ زہرا کا لال ہے جسے چکیا پیس کے بالا ہے. وہ ملعون تخت میں غرور میں بیٹھا ہے, پاس میں سرے حسین تشت میں رکھا ہے, اور وہ ایک چھڑی لے کے مولا کے لبوں کے ساتھ گستاخیاں کر رہا ہے. مجھے نہیں پتا سید سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا, مجھے نہیں پتا جناب زینب و سکینہ نے کس طرح سے یہ مصائب برداشت کیے ہوں گے. اور پھر یزید نے یہی تو کہا تھا نا سکینہ, اگر تمہارے بابا سے سچی محبت ہے آواز ہو, یہ سر بلند ہو کے تمہاری گود میں آ جائے. سکینہ نے جلا ہوا دامن اٹھایا. بابا دشمن کے دربار میں محبت کا امتحان ہے. بلند ہوا, سکینہ کی آغوش میں آیا. اب جو باپ کا سر ملا, سکینہ نے منہ پہ منہ رکھ دیا. کہا بابا آنکھیں کھولو, میرے زخمی رخسار دیکھو. بابا میرے کانوں سے بہتا ہوا خون دیکھو. بابا کیا تم نے کوئی ایسی 4 سال کی بچی دیکھی ہے جس کے بال سفید, جس کی کمر جھکی ہوئی, جس کے پیروں میں امام زمانہ آپ کو دعا دے کے جائے انشاءاللہ. خوب دل کھول کے گریا کریے گا. آزاداران امام ابھی اپنے مسائل پڑھتے پڑھتے جناب سکینہ کی نظر بابا کے چہرے پہ پڑی. جناب سکینہ کہتی ہے بابا تم تو مجھ سے بھی زیادہ زخمی نظر آتے ہو. اے بابا یہ تمہارے چہرے پہ تماچا کس نے مارا؟ اے بابا یہ تمہاری رگوں کو کس نے کاٹا؟ اے بابا یہ تمہارے لبوں کو کس نے زخمی کیا؟ اللہ کی آوازوں پر نازل کرے. اللہ اللہ. آپ کو مصائب حسین پتہ ہے کیا ہے؟ جب چوتھے امام اپنے بابا کے لاشوں کو دفن کرنے آئے نا, اپنے بابا کے پارا پارا لاشے کو قبر میں اتار کے سید سجاد کہتے ہیں میت کو دفن کرنے کا ارکان یہ ہوتا ہے کہ اس کو پہلو کر کے لٹایا جاتا ہے. لیکن میرے بابا کا شانہ ٹوٹا ہوا, میرے بابا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی, میں کس طرح پہلو رخ کروں؟ کہ سید سجاد کہتے ہیں جنازہ دفنانے کا دوسرا ارکان ہوتا ہے کہ میت کو قبلہ رخ کیا جاتا ہے. میرے بابا کا سر خلاب, میں کس چہرے کو قبلہ رخ کروں؟ عزاداران امام پھر میت کے پھر لاشے کے منہ پہ مٹی ڈالی جاتی ہے. پھر چوتھے امام نے تڑپ کے کہا میرے بابا کا سر ڈھوکے نیزہ پائے. آخری بات ہے امام حسین کے مصائب کے حوالے سے مجھے بانی مجلس نے کہا حضرت عباس کے بھی چند جملے پڑھنا ہے. ہاں عزاداران امام پھر سید سجاد جب قبر سے باہر نکل رہے ہیں نا, کہتے ہیں جنازے کا آخری ارکان یہ ہوتا ہے کہ کفن پہ کچھ مٹی ڈالی جائے. لیکن میرا بابا اتنا غریب, کوئی کفن ملا
तो इमाम ने अपने बाबा को दफन किया। एक दफन हुसैन को किया है, दूसरा हुसैन की बेटी को सैयद सज्जाद ने दफनाया है। गरीब बाप की गरीब बेटी सकीना कि जिसके कुर्ता इस कदर उसके जिस्म ने बेबस हो चुका था कि वो कुर्ता उतर नहीं सकता था, उसी कुर्ते को कफन मिलाया। बाप को कफन नहीं मिला। बाबा मैं आपकी गैरतदार सकीना हूँ, मैं भी बेकफन जाऊंगी। बाबा आप भी प्यासे थे, मैं भी प्यासी जाऊंगी। मुझे नहीं पता कि हाथों में हथकड़ियां है, जंजीरों में जकड़े हुए कैदी भाई ने किस तरह से अपनी बहन की खबर बनाई। यहाँ पे साहिबे औलाद बैठे हैं ना, एक जुमला करो अगर आप महसूस कर सके। अभी तक कम से कम सकीना थी रबाब के दिल को तसल्ली देने के लिए, अब खबरें सकीना सामने है। कभी रबाब खबर से लिपटती होंगी। ए सकीना आपकी माँ की गोद उजड़ गई। जब ये काफिला रिहा हुआ ना तो मौला अब्बास का सर जब सैदानियों को दिया गया तो सैयद सज्जाद जनाबे ज़ैनब के पास आए और आके कहा फूफी अम्मा अगर गिरिया कर चुकी हो तो चचा अब्बास का सर मेरे हवाले कर दे। जनाबे ज़ैनब कहती है मुझे लगा कि सैयद सज्जाद अपने जख्म दिखाएगा, अपने मसाइब बयान करेगा, लेकिन क़यामत हो गई। सैयद सज्जाद ने सरे अब्बास लिया, खबरे सकीना का रुख किया। ए सकीना तुम अम्मू को बहुत याद करते थे, तुमसे मिलाने लाया हूँ। ए सकीना तुम्हारे चचा। हाँ ज़दारा ने हम आखिरी जुमले जब ये काफिला रिहा होकर चले गए तो सारी बीबियां तो मिल गई, जनाबे रबाब कहीं नजर नहीं आ रही थी। जनाबे ज़ैनब कहती है मुझे पता है भाभी रबाब कहाँ होंगी। हज जो जाके देखा एक 4 बरस की बच्ची की ख्वाब, उस पे माँ ऐसे लिपटी हुई है जैसे वो खबरें नहीं अपनी बच्ची को गले लगाए हो। जनाबे ज़ैनब ने कहा भाभी रबाब अब चलने का वक्त है। जनाबे रबाब कहती बीबी इंसाफ तो करे, मेरा अली असगर करबला में, मेरी सकीना शाद जिंदान में, मैं कैसे वतन वापस जाऊं। जनाब ज़ैनब ने कहा मेरी जान सकीना मैं वादा करती हूँ मैं पलट के आऊंगी, मैं आपको तनहा न छोड़ूंगी। सब वतन चले गए, सकीना कैद खाने में तनहा।